हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तो फिर उसको बताओ गौसे आजम को, वो जब बगदाद से आएंगे सबको लेके आएंगे, बुलाना ही अगर है तो बुलाओ गौसे आजम। सुभान अल्लाह बेशक। वो जब बगदाद से आएंगे। अच्छा ये बताएं जरा सा आप लोग कि हुजूर गौस पाक की पैदाइश कहाँ हुई? आपने सुना मेरे खानदान में कहाँ पैदाइश हुई है? आवाज कमजोर है। हुजूर गौस आजम सरकार की पैदाइश कहाँ हुई है? जीलान किस मुल्क में है? ईरान में। अब तो ईरान का नाम वो लोग करके ले रहे हैं। इटली के बाद उसी का नंबर है। ईमान सलामत है तो मौत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दुआ भी करते रहे अल्लाह हर ज़ी रूह पर करम फरमाए। ये बलाएं हैं जो नाज़िल होती हैं, अल्लाह ने दूसरों के दर्द को शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। ईरान के एक शहर का नाम है जीलान, जो रिश्त एयरपोर्ट के करीब है। हुजूर गौस आज़म सरकार बड़ी शान गौस पाक की, बड़ी शान गौस पाक की। अफसोस की बात नहीं कि परसों की शब में हुजूर गौस पाक की बारगाह में हर जुमेरात की रात को नहीं बल्कि हर एक जुमेरात की कैफी के बाद बड़ी खिदमत होती है रात में, जिसको आप ज़बान में सफाई कहते हैं। सफाई तो नहीं कहते, अदब के खिलाफ हुजूर गौस पाक की मज़ार शरीफ की खिदमत होती है। 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं तकरीबन 3 मरतबे उस खिदमत में शरीक रह चुका हूँ। गौस पाक परसों की शब जब खुद दामन पर जाने लगे तो मेरे पास से अचानक फिर दिक्कत हो गई। हुकूमत की तरफ से साहिब सज्जादा की तरफ से कि आस्थाने हुजूर गौस आज़म 10 दिन के लिए मुकम्मल तौर से ज़ाहिरी तौर पर इस वक्त हुजूर गौस आज़म की बारगाह में नहीं हो सकती। पहली मरतबा ऐसे हुए, इतने फसादात हुए, इतने बलाश्त हुए कि गौस पाक के दरवाज़े मुबारक ज़रिए मुबारक की ज़ियारत लोग करते हैं। अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है, हालात कशीदा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बला से निजात अता फरमाए। आप से ना आपके रोने के मौके इस्तग़फ़ार की कसरत करें। बुजुर्गों ने फरमाया अपने घरों में रहकर खुदा को याद करें। तो खाने काबा की ज़ियारत मुश्किल है। बाबू सलाम बाबू बकी को सेव कर दिया गया। इमाम अली मकाम और इमाम मौला अली सरकार के दरवाज़े मुबारक को मुकफ़्फ़ल कर दिया गया। हुजूर गौस पाक के दरवाजे को भी बंद कर दिया। इसका मतलब अपने अपने घरों में आंसू बहाओ। बात गौस पाक की सुनिए। ये हमारे शेख साहब ने कहा कि उनको ये मर्ज नहीं होता जो कम से कम 5-6 मरतबे वो हाथ धो लिया करते। शेख साहब ने कहा कि भाई सीधे सीधे कहते क्यों नहीं कि जो वजू करके नमाज पढ़ लिया करता है उसको ये मर्ज। वाह वाह बेशक। लेकिन ये बात कहने की नहीं, अमल करने की बात है। दिल इतना पत्थर हो गया कि इतने बड़े बड़े हादसात हो रहे हैं। पहले के दौर में छोटा सा एक मैटर हाई स्कूल के एग्जाम की सूरत में, इंटर के एग्जाम की सूरत में मोहल्ले की मस्जिदों को भर दिया करता। पूरी दुनिया में कहीं कोई इख्तलाफ होता, मशतंगे होते तो लोग जाके मोहल्ले की मस्जिद को आबाद करते और फिर रब की बारगाह में रो रो के दुआएं करते। दिल इतने पत्थर को हो गए कि हम समझते हैं कि रोज दिल्ली दूरस्त, अभी भी दिल्ली दूर। अच्छी बात है, आखिरत की तैयारी करें। आप पूरे मुल्क के लिए दुआ करें। पूरे मुल्क में आपकी दुआ की वजह से सुकून कायम होगा इंशाअल्लाह। समझे मेरी बात? बहुत सारी बातें इस टॉपिक पर मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं, इस्लाम बेहतर मजहब नहीं लॉन्च करता, मैं एक बात बताता हूँ, याद करेंगे इसको। एक बात सुनिए, बात बहुत की ये कहाँ से कहाँ जा रही है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है। नाम है उनका हजरत मूसा। नाम क्या है? हजरत मूसा। टाइटल क्या है? कलीमुल्लाह। मतलब क्या होता है? अल्लाह से बात करने वाला। कलीम माने क्या होते हैं? बात करने वाला। कलीमुल्लाह अल्लाह से बात करने वाला। ये उलमा मशाइख कहते हैं। एक शख्स ने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से कि आपको कलीमुल्लाह का टाइटल कैसे मिल गया? क्या कहा कि आपको कलीमुल्लाह का टाइटल कैसे मिल गया? बता दूं? सुनेंगे? वादा करें कि कम से कम आप जितने लोग बैठे हुए हो ना, एक आदमी को जरूर बताएंगे। वादा करें इंशाअल्लाह। कोई न सुने तो घर के दरो दीवार को सुनाया। वो कहते हैं कि बताए हुजूर आपका नाम तो मूसा है, अल्लाह के नबी है, कलीमुल्लाह का टाइटल कैसे मिल गया? जवाब दो।
موسیٰ علیہ السلام کہتے میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک بکری میری غائب ہو گئی، لاٹھی لے کے اسے دن بھر ڈھونڈتا رہا وہ نہ ملی۔ شام کو دیکھا تو ایک پتھر کے قریب پہاڑ کے سائے میں وہ کھڑی ہانپ رہی۔ میرے دل نے کہا کہ اس کو 2-4 لاٹھیاں مار کے اس کے ہاتھ پاؤں کو توڑ دوں میں اس پر بڑا ناراض ہوں۔ شاید اس سے بہتر ضروری کام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مجھے غیروں تک میسج پہنچانا ہے، میرے بھائیوں نے لاکھوں روپے چندہ کیا، آپ کے سامنے گھر میں بال بچے انتظار کر رہے ہیں، تو خالی ہاتھ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ شاید آپ کہیں مر گئے، کچھ لے کے جائیں تاکہ آپ کے شوہر کا ATM باوزن نظر آئے۔ کہتے ہیں کہ حضور آپ کو پھر کہتے ہیں کہ اس بکری جو ملی شام کو تو میرا دل بڑا اس پر ناراض ہوا، دل نے کہا کہ 2-4 لاٹھیاں مار کے اس کے پاؤں کو توڑ دوں، لیکن جب قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بکری کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، رحم کی بھیک وہ مانگ رہی۔ میں نے لاٹھی پھینک کر کے میں اس بکری سے محبت کی باتیں کرنے لگا، لپٹ گیا، محبت سے اس بکری سے باتیں کرنے لگا۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، موسیٰ تو نے ایک بکری سے باتیں کی ہیں، جا کل سے میں تجھ سے باتیں کروں گا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ جانوروں پہ رحم کیا کرو دوست۔ دنیا کے 200 ملکوں کے لوگ آواز، پتہ نہیں کتنے ملکوں کے لوگ ہم لوگ کو فون کرتے ہیں، خدا کے ساتھ بات نہیں بہت دور دور تک جاتی ہے۔ لوگ تمہاری محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے کریکٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام حقیقت کیا ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ تہذیب کا، ثقافت کا، لسانیات کا، کلچر کا، گھر آنگن کا، وہ حقیقت میں کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ آپ اس کو اپنے گھر میں لاگو کریں، آپ اس کو رائج کریں اسلام مذہب کی بات۔ حضور غوث اعظم کی آئی، ایک بات سن کے حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میں بہت باتیں کر سکتا ہوں، غوث پاک کر سکتے ہیں کہ جو میرا ذکر نہیں کر سکتا وہ خدا کا ذکر نہیں کر سکتا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا غوث اعظم، اور اونچی آواز میں بولیں ماشاءاللہ، جو میرا ذکر نہیں کر سکتا وہ خدا کا ذکر۔ پروف میرے امام کہتے ہیں جو تیرے ذکر سے ذاہل ہے یا غوث، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث۔ اور اگر اپنے ہاتھ اٹھا کے پھر سے کہہ دو یا غوث اعظم تو ایک خوشخبری سنا دوں میں۔ حالات اچھے نہیں، کل لکھنؤ میں دوپہر کی 3:10 کی فلائٹ سے 12 مہمان مکہ شریف سے آنے والے، 6 شیخ فردوسی، شیخ صادر اور شیخ کبیر احمد رفائی کی بارگاہ کے صاحب سجادہ شیخ محب بابا۔ میں نے جا کے ان کو دعوت دی بصرہ شریف اور پھر شیخ عبدالرحمان، شیخ عرفان شاہ صاحب۔ لیکن ابھی عصر اور مغرب کے درمیان حالات اس قدر کشیدہ رہے کہ سب کی فلائٹس کینسل ہوئی تھی۔ 18 تاریخ کو میرے گھر میں قیام تھا، 20 سے 22 کو اعلان۔ اللہ کی مرضی ہے، لیکن آج غوث اعظم کا ذکر جو ہو جائے، اتنی محبت سے ہو جائے کہ ہم لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ہم لوگ بابو شیخ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے قریب میں ہوں تو مجھے تو احساس ہو رہا ہے جو مقبول ہے ظاہر غوث پاک کی بارگاہ۔ حضور غوث پاک ایک بات فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر نہیں کر سکتا وہ خدا کا ذکر نہیں کر سکتا۔ ایک بات اور سنیں آپ، خوشخبری ابھی جن لوگوں نے غوث اعظم کا نام لیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو میری تعریف کرتا ہے فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا امام کہتا ہے ملک مشغول ہے ان کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاکر ہے یا غوث۔ ایک شعر کا حالات ہے، کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات، چھوٹی سی بات جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غوث۔ یا شیخ عبدالقادر، جو کام بڑے بڑے قطب، ابدال، اوتاد، ابرار، منصور، سالک، خضر کے لیے مشکل ہو، خضر ایک مذہب ہے، ان کے لیے مشکل ہو، وہ کام تو آپ کے خالق چٹکی میں کر دیا کرتے ہیں۔ اب اس کا سمپل جائیے آپ تو بتا دوں، لوگ کہتے ہیں غوث اعظم سرکار کو پکارا مدد کو آ گئے، ہمیں یہ تو غوث اعظم ہے، ان کے غلاموں کی شان دکھائیں آپ کو، دکھا دیں ایک مرتبہ پھر سے کہہ دیں ہاتھوں کو اٹھا کے یا غوث اعظم۔ اس بات کو سنیں آپ، دل میں بٹھا لیں، اس کے بعد آپ گفتگو سنیں جس کی گفتگو کی ضرورت آپ کو ہی نہیں، وہ خطیب شعلہ وار نہیں ہے، خطیب شعلہ وار نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں کے ان گناہوں کے شعلوں کو بجھا سکتا ہے۔ اتنا اللہ نے اسے ملکہ عطا فرمایا خطاب کرنے کا، ایسی باتیں اسرائی کریں گے کہ آپ سوچیں میرے سامنے کی بات کی اب تک میں نے کیوں نہیں سنی۔ غوث اعظم تو غوث اعظم ہے، غوث اعظم تو غوث اعظم۔ ان کے خاندان کے بزرگ ہیں جن کا نام ہے شیخ سلیمان توسوی، ان کے نام پر بول دیں، آخری صف تک کے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔
2 منٹ سن لے خاموشی سے, اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے گا, پھر اسی سبحان اللہ کو ہم نعرہ سمجھ لیں گے اور بلا دیں گے استقبالیہ, اور پھر قالین بنا کے اپنی پلکوں پہ اسے لے کے آئیں گے ممبر شریف تک. شیخ سلیمان توسوی, بیٹھ جائیں سب لوگ, بیٹھ جائیں, بہت دیر سے لوگ آ رہے جا رہے ہیں. شیخ سلیمان توسوی, ان کی بارگاہ میں ایک مرید آیا, اس نے کہا حضور میرا 2 سال کا بیٹا غائب ہو گیا. کتنے سال کا؟ بیٹھ جائیں, ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرا 2 سال کا بیٹا غائب ہو گیا ہے. تو شیخ سلیمان توسوی کہتے ہیں میں دعا کر رہا ہوں, تم بھی دعا کرو, اللہ جب چاہے گا آ جائے. کیا کہا؟ اللہ جب چاہے گا, سب لوگ بولے اللہ جب چاہے گا آ جائے گا انشاءاللہ. 15 سال تک نہیں آیا. ایک صاحب نے کہا دیکھیں کہ حضور کیا ہوا, آپ کا بیٹا ملا؟ بولے نہیں. بولے کیوں؟ بولے اللہ جب چاہے گا. ہیں کہ چلے گئے آپ؟ جا بھی تو سکتے ہیں کہ اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. بولے کیوں ابھی آیا نہیں؟ بولے آیا تو نہیں, لیکن میرے حضرت نے کہا ہے, شیخ سلیمان توسوی غوث اعظم کے خاندان, نماز کے خاندان, اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. 16 سال ہو گئے نہیں آیا. ایک صاحب نے کہا کیا ہوا؟ بولے بچہ آیا. بولے نہیں, لیکن اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. آپ بھی کہہ دیں, کیوں کہیں گے بھائی, آپ کا تھوڑی بیٹا غائب ہوا ہے. دعا کرو کہ وہ اللہ کی توفیق ہم سے دور ہو گئی, وہی آ جائے. اللہ جب چاہے گا آ جائے. اللہ اکبر. 16 سال. ایک صاحب نے کہا کہ اپنے پیر سے کہتے کیوں نہیں بھائی؟ بولے کہہ تو دیا ہے, ابھی بھی تو کہا. بولے کب کہا؟ بولے 16 سال. کیا کہا ہے؟ اللہ جب چاہے گا. 17 سال 18 سال ہو گئے. آپ کیا نہیں آپ برتھ اور یا تو اس کی ڈیتھ کے ساتھ ساتھ اس کے وفات کے ساتھ ساتھ اس کی ولادت کی تاریخ آپ شیئر کرتے ہیں. میرے بچے کا برتھ ڈے ہے, میرے والد کا سالانہ فاتحہ ہونا ہے. ایسے 18 سال کے بعد اس کے غائب ہونے کی تاریخ پر میاں بیوی گھر میں رو رہے تھے. میاں بیوی گھر میں رو رہے تھے. تو بیوی کو ڈھارس دیا شوہر نے, چپ رہو چپ رہو. حضرت نے دعا کر دی, اللہ جب چاہے گا. آپ بھی کہہ دیں اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. بولے کہ چپ, خبردار, اب اپنے پیر کا نام میرے سامنے نہ تجھے مانتی نہ تیرے پیر کو مانتی. 18 سال سے تیرا پیر چراغ جلائے ہوئے, کہتا اللہ جب چاہے گا. کب چاہے گا؟ بولے اللہ جب چاہے گا. ناراض ہونے کی بات کیا ہے اس میں؟ بات بگڑ گئی. بیوی نے ایک جملہ کہا, خبردار, تیرے پیر کو اس وقت مانوں گی جب میرے بیٹے کو بلا کے دکھائیں گے. کوئی زور سے سانس نہ لے. انتظامت کی ڈگر سے ہٹ کر کے یہ شعبہ ہے جو اس وقت جس میں نے آپ کی انٹری رکھی, آپ کا داخلہ ہوا ہے, سمجھ لیں آپ. وہ اپنے پیر کے پاس روتے ہوئے آئے, آنسوؤں کو پوچھا, پیر کی بارگاہ میں. اتفاق دیکھیے برادری کے اعتبار سے وہ نائی تھے, سمجھ گئے. تو شیخ سلیمان توسوی نے کہا کہ بہت اچھا ہوا تم آ گئے. آج تم کو دیکھ کر کے مجھے مولا علی سرکار کی سنت یاد آ گئی. بولے حضور وہ کیا؟ بولے وہ اکثر سال میں 2-3 مرتبے اپنے سر مبارکہ کے بالوں کو صاف کروایا, چھلوایا کرتے. سر مبارکہ کے پورے بال ترشوا دیا کرتے. سمجھ گئے میری بات؟ تو ایسا کرو کہ تم بھی آج میرے سر کے بالوں کو صاف کرو. بولے حضور کوئی بات نہیں. امام شریف ہٹائی گئی, ٹوپی ہٹائی گیا, اور پھر زلفیں سنواری گئی. پھر وہ بیٹھے اپنے حساب سے, وہ جھک کر کے شیخ بیٹھے ہوئے تھے, شیخ سلیمان توسوی, وہ اپنے پیر کے بالوں کو دائیں طرف سے تراشنے لگے. ابھی آدھے سر کے بال صاف ہوئے تھے کہ ان کو اپنے بیوی کے تانے یاد آ گئے. میری بیوی نے کہا نہ تجھے مانتی ہوں, تیرے پیر کو مانتی ہوں. تیرا پیر بنڈل ہے, دعا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اللہ جب چاہے گا آ جائے. کب چاہے گا اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ دقتیں ہوتی رہی. وہ اتفاق سے ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. سمجھے میری بات؟ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. وہ جب آنکھ سے آنسو نکلے تو پیر صاحب کے اس مبارک سر کے حصے کی طرف گرے جس طرف کے بال مبارکہ چھلے ہوئے تھے. سمجھ گئے؟ علماء کرام کا میں استقبال کرتا ہوں, تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تنظیم کے اراکین کی طرف سے, انجمن علماء حضور تاج الشریعہ کی طرف سے بھائی توفیق بھائی بہت بہت شکریہ. توفیق بھائی بہت دیر سے آپ کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, تھوڑی دیر آپ کو بیٹھا ہوا بھی دیکھ لوں. بہت بہت شکریہ. لیکن وہی بات ہے, اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. حضرات آپ بیٹھ جائیں گے تو گفتگو شروع ہو جائے گی. بکھرا ہوا ماحول ہے, بہت اچھا لگا.
بس ختم کہانی. وہ رویا تو اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو پیر صاحب کے سر پہ گرے. چھیلے ہوئے سر پہ آنسو گرے, گرم گرم آنسو. شیخ سلیمان توسوی نے اپنے سر کو اٹھایا. تو رو رہا ہے, سامنے آ جا, سامنے آ جا. وہ سامنے آ گیا. تم رو رہے ہو؟ جی حضور. کیوں؟ حضور میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا. مجھے یقین ہے جو آپ نے کہا کہ جب چاہے گا, لیکن بیوی نے بڑے تانے دیے. دل بڑا ٹوٹا ہے بیوی کے جملوں سے. کہا ہے کہ تیرا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے تو میرے بیٹے کو بلا کے دکھا. حضور معافی مانگتی ہوں. بیوی نے کہا ہے میں نے کچھ نہیں کہا, میں معافی چاہتا ہوں. حضور میں کچھ نہیں کہتا, آپ نے جو کہا میں اسی پر ایمان رکھتا ہوں. اللہ جب چاہے گا آ جائے. ابھی سر کے آدھے بال چھلے تھے. شیخ سلیمان توسوی, یہ ہے غوث اعظم کے کھڑا ہو جاؤ, گھر واپس چلا جا, تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا. اچھا کیا آپ سب نے سبحان اللہ نہیں کہا. میں نے بھی تو بڑی خاموشی سے بات مکمل کر دی. سبحان اللہ. جا جا گھر چلا جا. حضور یہ سب بولے آدھے بات ٹھیک ہے جا 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 گھر چلا جا. اب وہ گھر گیا, تیزی کے ساتھ جب گیا تو پورے محلے کے لوگ میرے اس کے گھر پہ جمع تھے. باہر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, بیٹا آ گیا, مبارک ہو بیٹا آ گیا. اللہ آ گیا بیٹا. جب گھر کے اندر گئے تو 20 سال کا کڑیا جوان گھر آنگن میں بیٹھا ہوا تھا. خون نے خون کو پہچانا, لپٹ کے خوب روئے باپ بیٹا. جب غم ہلکا ہوا تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹے تو غائب کیسے ہوا تھا؟ لیکن تو غائب کیسے ہوا تھا؟ بولے ابو میں 2 سال کا تھا, مجھے یاد نہیں ہے کیسے غائب ہوا تھا. ہاں اتنا ہے کہ 6-7-8 سال کا ہوا تو مجھے لگا کہ میں کسی سکھ مذہب کی خدمت کرتا ہوں. اس کے جانور تھے, گھوڑے تھے, بکریاں تھے, میں ان کی خدمت کرتا تھا, بدلے مجھے کھانا ملتا تھا. وہ مجھ سے کہتے تو مسلمان کا بیٹا ہے اور میں سکھ ہوں, تو اپنے مذہب کا, میں اپنے مذہب کا. پھر 7-8 سال کی 18 سال مجھے کوئی دقت نہیں تھی. مجھے نہیں معلوم کہ میری ماں کہاں ہے, میرا باپ کہاں ہے. آج 18 سال کے بعد میرے مالک نے مجھ سے کہا گھوڑا تیار کر کے باہر تم لے چلو, میں آ رہا ہوں. میں گھوڑے کی پیٹھ پر آمن کر کے کھڑا تھا, میرا مالک آنے والا. تو ایک فقیر پتہ نہیں کہاں سے آیا, ایک فقیر پتہ نہیں کہاں سے سامنے سے آیا کہ دائیں بائیں سے آیا کہ اوپر سے گرا کہ زمین چیر کے میرے سامنے آیا. مجھے اٹھا کر کے اسی گھر میں لا کے چھوڑ دیا. سنیں آپ, سبحان اللہ. میرا امام کہتا ہے تیرے خدام کے آگے ہے ایک بار جو اور اقطاب کو مشکل ہے یار. تیرے دربار کے خادم کو چٹکیوں میں وہ کام کر دیا کرتے ہیں, کام بڑے بڑے کتب کے لیے مشکل ہوتا ہے. سنیں آپ, ہوا کیسے مشکل کام آسان کیسے ہوا؟ باپ نے کہا بیٹے دیکھنا ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنی سانسوں کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں خدا کے نام پر ظاہر کرنے کے لیے. باپ نے کہا بیٹے تو اس فقیر کو پہچانتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابو اسے کیسے بھول جاؤں گا, جس کی سب سے بڑی پہچان تو یہ تھی کہ اس کے سر کے آدھے بال چھلے ہوئے تھے, آدھے بال اگے ہوئے تھے. ذرا محبت سے رب کی کریمی کو آپ قبول کرتے ہوئے, ظاہر کرتے ہوئے ایک نعرہ محبت سے بلند کریں. آپ ایک نعرہ محبت سے. بہت بہت شکریہ حضرات. اب حضرات یہ کچھ میرے بھائیوں نے کچھ گاڑیوں کی نمبر میرے سامنے رکھے. UP 32 زیڈ ہے شاید 1628. UP 32 FZ ہے, 756 ہے گاڑی کا نمبر, اور اسی UP 32 667 ہے, اور UP 40 AF 1149 گاڑیوں کے نمبر. ان بھائیوں کی گاڑیاں تھوڑی سی دقت ہوگی, اپنی گاڑیاں سائڈ میں کریں, ہماری تنظیم کے لوگوں کے لیے تھوڑی دشواری پیدا ہوگی. اب آئیے اس سے ملاقات کریں جو ہر سال غوث اعظم کی زیارت کے لیے بغداد جاتا ہے. زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. کہا کہ مشینی دور ہے, ہر شے بسد رفتار چلتی ہے. آواز پہنچی آپ حضرات تک؟ دوسرے مصرے کا انتظار کیجیے گا, پھر تیسرے اور چوتھے مصرے پر آپ کی آواز کا میں انتظار کروں گا. مشینی دور ہے, ہر شے بسد رفتار چلتی ہے. جہاز اڑتے ہیں, سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے, مگر سائنس حیران ہے فقیروں کی سواری پر. یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے, مگر سائنس حیران ہے فقیروں کی سواری پر. ذرا پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ. زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم.
پھر سے بولے آپ. مشینی دور ہے, ہر شے بسط رفتار چلتی ہے. جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر, چمکتی کار چلتی ہے, مگر سائنس حیرا ہے فقیروں کی سواری پر. یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے, اور وہاں پر شیر بکری پیتے ہیں ایک گھاٹ پر پانی, جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے. وہاں پر شیر بکری پیتے ہیں ایک گھاٹ پر پانی, جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے. نعرہ میں لگاؤں, جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد, عظمت سرکار غوث العظم, عاشقان سرکار غوث العظم, زائر دربار غوث العظم, فیضان غریب نواز, محافظان مسلک اعلی حضرت, تیار سرکار شامینہ, تعلیمات اعلی حضرت,